बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है नाजरीन के वसीम अकरम प्लस माइनस होने से बच गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें बेखौफ काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। ओहदे से हटाए जाने की अफवाहें थी, बातें थी कुछ रोज से, शायद वो दम तोड़ गई हैं अब, लेकिन असल बात यह है कि हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद ये अफवाहें सामने आ जाती हैं और वजीर आजम खुद लाहौर आते हैं, यहां पर आकर वो 1-on-1 मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद यकीन दहानी कराई जाती है उस्मान बुज़दार साहब को कि वो कहीं नहीं जा रहे। इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब कहते थे कि मैं अभी सीख रहा हूं, फिर उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरा साथ नहीं दे रही, फिर उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर लोग हैं जो कि मेरा साथ नहीं दे रहे। और अब क्या सूरत हाल है? इमरान खान का अभी तक गैर मुतज़लज़ल उनका एतमाद है वसीम अकरम प्लस पर। इसकी आखिर वजह क्या है? वजीर आला पंजाब की जो तब्दीली की बातें थी, क्या वाकई अब वो दम तोड़ गई हैं या कुछ अरसे बाद फिर वो आ जाएंगी? अब वो सीख चुके हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ताउन कर रही है? और साथ ही साथ हम आज प्रोग्राम के अंदर ये बात करेंगे कि क्या वाकई बुज़दार साहब की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी इतनी ही बुरी है जितनी ऑपोजिशन कहती है, और अब तो ये बातें हुकूमत के अंदर से आना शुरू हो गई हैं, हुकूमती वज़रा ये बात करना शुरू हो गए हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए। हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो गेस्ट्स होंगे, आमिर ज़ियाद साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। इजहारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। और आरिफ निज़ामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ अरसे बाद उस्मान बुज़दार के तब्दील होने की अफवाहें आना शुरू हो जाती हैं, बातें बनना शुरू हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर और उसके अलावा मुख्तलिफ सर्कल्स में ये बातें हो रही थी। वज़ीर आज़म अब खुद आए एक मरतबा फिर और आकर उन्होंने इस अफवाह को, इस बात को कुचला कि कहीं नहीं जा रहे उस्मान बुज़दार, मुकम्मल एतमाद का उन पर इजहार किया। लेकिन इस दफ़ा जो बातचीत होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से, वो ये बताते हैं कि पार्टी के अंदर मुखालिफत है उस्मान बुज़दार की। तो वसीम अकरम प्लस इतने पसंद इमरान खान साहब को क्यों है आखिर, और ये क्या मामला है कि हर 6 महीने बाद उनकी तब्दीली की बात शुरू हो जाती है? निज़ामी साहब। ये तो वैसे तो ये मामूल की बात है। अक्सर ऐसे ही होता है कि पंजाब में जो भी हुक्मरान होता है उसके आने के साथ साथ ही उसके जाने की बातें शुरू हो जाती हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा खार हो या हनीफ रामे हो, उसके बाद आने वाले हों। ख़ुद मियां नवाज शरीफ के होते हुए ये हुआ था कि जब वज़ीर आला थे तो जो मौजूदा स्पीकर हैं परवेज़ लाई, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद कर दिया था और इस हद तक कि उन्होंने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। और फिर अचानक ज़ियाउल हक साथ लाहौर आए और उन्होंने एयरपोर्ट पे या कहीं और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ का किला मजबूत है। उसके बाद भाई साहब ने अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने के लिए, मुबैना गुनाहों की, यानी उनकी मुखालफत करने के, उसको धोने के लिए उन्होंने एक सुजुकी गाड़ी में उनको बिठा कर, जब वो सरगोदा गुजरात बुलाया और अपने कंधे पे उठा कर उनका जुलूस निकाला। तो ये हुक्मरानों का भी तरीका होता है कि ये थोड़ा बहुत ये करते रहते हैं इस किस्म की चीज़ें। ग़ालिबन उनको, ज़ियाउल हक को भी इशारा परवेज़ लाई साहब ने कोई नहीं दिया होगा। लेकिन इस सूरत हाल में जो मौजूदा है, इसमें बुज़दार साहब का तो किला हमेशा से मजबूत रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों ये, वो तो कहते रहे हमेशा कि वसीम अकरम प्लस है, उन्होंने कोई इशारा भी नहीं दिया कि उनको। निज़ामी साहब, इनके जो असल में जिनसे मुकाबला है, जो प्रेडिसेसर हैं बुज़दार साहब के, शहबाज शरीफ साहब के साथ जब मुकाबला किया जाता है तो वहां पर वो उस तरह से मुकाबला नहीं ना कर पाते, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तनकीद होती है उनके ऊपर। और फिर ये किला इतना मजबूत है किस वजह से? सिर्फ इमरान खान की वजह से? जी, ये देखें, किला मजबूत है। ज़ियाउल हक का भी तो इमरान खान की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से था ना। असल में बात यह है कि वो जो अस्करी क़यादत है वो शुरू से ही बुज़दार साहब के हक़ में नहीं थी, लेकिन कुछ और पावरफुल लॉबीज़ जो हैं वो उनकी वजह से इमरान खान ने उनको चुना। अब मुसीबत ये बन गई है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो ये चाहते हैं कि बुज़दार साहब ही रहें वज़ीर आला, वो और ना उनकी जगह ले, और अगर उनकी और जगह ले तो अगर वो खुद हो तो और बात है, अदरवाइज़ किसी और से उनको रिप्लेस न किया जाए। अब कैंडिडेट तो बहुत हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब अपने कज़न को बनवाना चाहते हैं जो अटक से हैं। अलीम खान भी हैं घेर रेस के अंदर, उनका तो नाम भी है। चौधरी परवेज़ लाई की भी ये ख्वाहिश तो होगी कि वो बने वज़ीर आला, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अजीब बात होगी कि माइनॉरिटी पार्टी के
جو نمائندے ان کو جی ابھی تو خیر عمران خان نے وہ بالکل آؤٹ رائٹلی اس کو نگیٹ کر دیا. اظہار الحق صاحب اب ہم کیا سمجھیں, یہ ہر 6 مہینے بعد جو چوتھی دفعہ یہ بات آ گئی کہ عثمان بزدار چینج ہوں گے, اس دفعہ پھر آ کر انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا عثمان بزدار پہ. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افواہیں, یہ باتیں, یہ دم توڑ گئی ہیں خبریں کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے اور عمران خان کی سے ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سے نہیں ہے, کام کوئی اور چلا رہا ہے, فیصلے کوئی اور کرتا ہے, تو پھر عمران خان صاحب کی تو اچھی خاصی سے ہے کہ چوتھی دفعہ انہوں نے یہ افواہیں کچھ لی ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ہی تجربہ ہے ان کا, یہ جو کہتے ہیں کہ جی صرف 2 تحصیل ناظم رہے, تو یہ بات نہیں, وہ تو پہلے کئی صوبوں کے گورنر رہے, بہت زبردست, ان کی بہت اچھا لکھتے ہیں, سپونٹینیس بولتے ہیں. پھر ایک ابھی انہوں نے جو سرکاری اسپتال کے اوپر اپنے والد کے نام کی تختی لگائی, یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. پھر دیکھیں 2 سال میں 5 آئی جی چینج ہوئے, 4 چیف سیکرٹری چینج ہوئے, 3 ہیلتھ سیکرٹری چینج ہوئے, 5 سیکرٹری خزانہ چینج ہوئے, 6 سیکرٹری تعلیم چینج ہوئے. تو اب اس سے بڑھ کر اور کون سی ایفیشنسی ہو سکتی ہے؟ پھر لیٹسٹ جو بات ہے وہ یہ کہ جو ہم نے اب آج خبر سنی ہے وہ یہ کہ وہ جو کام ہو رہا تھا رنگ روڈ کا, جب وہ بحریہ ٹاؤن کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا کمشنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو کہ عمران خان صاحب نے رکوا دیا ہے, اور وہی کمشنر, وہی ڈپٹی کمشنر واپس لے آئے ہیں جس نے پہلے 1 سال یہ کام نہیں ہونے دیا. یعنی کہ جو اس کام کی اپروول عمران خان صاحب دے آئے تھے رنگ روڈ کی کمپلیشن کی, وہ انہوں نے رکوا دیا ہے. تو اب دیکھیں نا, یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں, تو اتنے ایفیشنٹ آدمی کی, اتنے آؤٹ سٹینڈنگ آدمی کی اگر وہ قدر نہ کریں عمران خان صاحب, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے وہ آخر بزدار صاحبی کے ذریعے پورے ہوں گے. عمران خان صاحب نے قوم کو اعتماد میں لے کر کہا تھا کہ ناصر درانی آ رہے ہیں, 1 ہفتے بعد ناصر درانی چلے گئے. آج تک قوم یہ جاننے کے لیے بیتاب ہے کہ جب ان کے ناصر درانی کے آنے کی خبر وہ تقریر دے رہے ہیں, پر کر رہے ہیں قوم کو اعتماد میں لے کر, تو 1 ہفتے کے بعد ان کے غائب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں بزدار صاحب کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو جانے دیں. بالکل ٹھیک. ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ مین, اتنے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. 3, 4, 5 years. صحیح. عامر زیاد صاحب اتنے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, عمران خان صاحب کے کوئی کان نہیں بھر سکتا عثمان بزدار کے حوالے سے کہ دیکھیں اتنے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, لیکن کسی اور کو بھی موقع دے کر دیکھ لیں, ان سے کم بہتر کوئی, ان سے کوئی برا کام شاید کوئی بندہ کر لے. وہ دیکھیں وہ کیوں کسی کو موقع دیں, جب وہ یہ کہتے تھے کہ شریف برادران جو ہیں وہ ادارے خراب کر رہے ہیں, تو خود وہ اداروں پر کن لوگوں کو لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنے لوگ نان الیکٹڈ ہیں. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی دوستوں کو بہت بڑی طاقت دے رکھی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈاکٹر عشرت حسین ہیں, یہ وہی ہیں جو بقول فواد چودھری کے 1968 سے یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مشرف کے زمانے میں بھی یہ کام کیا, آج تک. جی اچھا, آپ کی بات درست ہے سر, اس کو تھوڑا زیادہ ایکسٹریپولیٹ کرنا ہے آگے جا کے پروگرام میں. عامر زیاد صاحب, جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سے نہیں ہے, عمران خان صاحب نے چوتھی دفعہ آ کر تمام ان باتوں کو کہ ان کی سے نہیں ہے, کہیں اور سے حکم آتا ہے, انہیں غلط ثابت کر دیا ہے. عثمان بزدار صاحب جیسے اظہار الحق صاحب تعریف کر رہے تھے کہ اتنے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, سب کچھ سیکھ چکے ہیں, اب وہ بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں تبدیل کرتے ہیں, آل پاورفل ہیں, اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ابھی بھی ان کو برقرار رکھا ہوا ہے عہدے پر. یہ بڑا سوال یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب اتنا نشانے پر کیوں ہے, اتنی زیادہ تنقید کی زد میں کیوں ہے؟ کیا جو ہے سندھ میں جو سید مراد علی شاہ صاحب ہیں, گو کہ بہت ہی مطلب ہے اسمارٹ آدمی ہیں, بڑے ذہین شخص ہیں, لیکن کیا انہوں نے کراچی کے دکھ درد کا علاج کر دیا؟ کراچی میں جب بارش ہوتی, پانی نہیں کھڑا ہوتا, ٹھیک ہے نا, پرفارمنس کی کریں تو کراچی سندھ کے اندر کیسا کوئی بہت اچھا 12 سال سے ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو کیا یہاں پر چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں؟ اسی طرح جو ہے آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں, آپ بلوچستان میں چلیں, وہ جام صاحب جو ہیں بیکار شخص ہیں اور مطلب ایک سیاسی خانوادے سے تعلق ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تمام وزرائے اعلیٰ کی جو کارکردگی ہے اس میں 19-20 کا یا 18-20 کا فرق ہے. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت زیادہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے, کوئی یہاں پہ چیمپئن وزیر اعلیٰ ابھی تک نہیں ہے.
عثمان بزدار اس لیے نشانے پہ رہتے ہیں, میں ان کی کارکردگی پہ بات ابھی نہیں کر رہا, عثمان بزدار سب سے زیادہ نشانے پہ اس لیے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کا تعلق اس سیاسی اشرافیہ سے نہیں ہے کہ جس کو ابھی تک حکومت کرنے کی عادت ہے. وہ کوئی شہزادے نہیں ہے کہ کسی پارٹی میں نہیں ہوتا کہ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے فرزند ہیں, کسی کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ مطلب ایک بیکورڈ ایریا سے آئے ہیں. عامر بھائی, شہباز شریف کے ساتھ کمپیئر جب کیا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ ماند نہیں پڑ جاتے وہ؟ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے بڑا ان کا پھلکا اڑتا تھا, اب وہ آخر تک وزیر اعظم نے تب بھی وہ پرچی نکال کے بات کرتے تھے, تو ان کا جس طرح سے وہ کیری کرتے تھے نواز شریف صاحب کوئی آئیڈیل نہیں تھا, کوئی وہ مطلب ہے کوئی مطلب ہے ہم کہیں کہ جی ایک نیچرل بورن لیڈر ہے, وہ نہیں تھے, وہ بنے وقت کے ساتھ بنے, ٹھیک ہے, فائنانس منسٹر بنے ایک وقت کے ساتھ ساتھ, ان کو کلٹیویٹ کیا گیا اور وہ بن گئے ایک رہنما. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی کئی مرتبہ موقع ملا, اس کے بعد جو ہے ان کا جو کہتے ہیں نا کہ لارجر دین لائف ان کا ایک کریکٹر بنا, اور لوگوں نے کہا جی ان سے بہتر تو کوئی سی ایم تھا ہی نہیں. اسی طرح جو ہے مطلب چودھری برادران کے اگر وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کا بھی سیاسی پس منظر ہے, خاندان ہے. تو اس لحاظ سے عثمان بزدار کیونکہ اپ اسٹارٹ ہے, میں ان کو دفاع کسی کا نہیں کر رہا, میں یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیوں نشانے پر ہے. نشانے پہ اس لیے کہ وہ پولیٹیکلی اپ اسٹارٹ ہیں, ان کا کوئی پرانا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں عمران خان نے سب سے بڑے صوبے میں ان کو چنا, کیونکہ اگر وہ کسی بہت ہی کہتے ہیں نا کہ مضبوط سیاسی شخصیت کو لاتے تو کل کو ان کے لیے چیلنج بھی ثابت ہو سکتا تھا, اور ہو سکتا ہے جو ہم نے پنجاب کی تاریخ دیکھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کتنے بڑے لیڈر تھے, انہوں نے کھر کو لائے تھے تو کھر کو اپنے لیے تھریٹ سمجھنے لگے تھے, مصطفیٰ کھر کو. تو یہ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کہ چلیں ان کو لے کر آئیں, اور یہ وہ بات آپ کی درست ہے عامر صاحب, لیکن میں نظامی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آدھا پاکستان پنجاب, اور وہاں پر آپ ایک ایسے شخص کو لا کر بٹھا دیں, گورن کرنے کے لیے اوپر اپوائنٹ کر دیں, جو کہے کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں, آ کر اگر وہ خود اپنے منہ سے کہنا شروع کر دے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں, پھر وہ کہے بیوروکریسی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, پھر وہ کہے کہ یہاں پر سیاسی اشرافیہ جو ہے یہ مجھے پریشرائز کر رہے اور میرے کاموں میں مداخلت ہو رہی ہے, اور پھر یہ تمام معاملات آگے گورننس کے جو بھی ایشوز ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز کے جو معاملات ہیں, ابھی اظہار صاحب جو گنوا رہے تھے, کتنی دفعہ آئی جی چینج ہوئے ہیں, کتنی دفعہ چیف سیکرٹری چینج ہوئے ہیں, باقی جو سیکرٹریز ہیں وہ کتنی دفعہ چینج ہوئے ہیں, بیوروکریسی میں تبدیلیاں, اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اب تک مصر کیوں ہیں؟ کیا کچھ انا کا مسئلہ تو نہیں بن گیا ان کی عثمان بزدار صاحب؟ نظامی صاحب. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے, سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے نا, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہتے ہیں کہ بزدار صاحب پرفارم نہیں کر رہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ وفاقی حکومت جو ہے عمران صاحب خود بیٹھے ہیں وہ پرفارم کر رہی ہے؟ یا تو ہونا کہ وفاقی حکومت کی بڑی شاندار کارکردگی ہو, کے پی میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے بڑی درخشاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں, تو پھر آپ کہیں کہ جی بزدار صاحب, سر وزرات بات یہ ہے کہ یہاں تو سارا کا سارا ہوا کا ہوا اچھی خاصی ہوئی ہے, ہوا کا ہوا بگڑا ہوا. میں ایک بات آپ دوسری بات کا جواب دوں کہ عمران خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ بزدار صاحب کو تبدیل کر سکیں. اس طرح اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تو کسی وفاقی وزیر کو تبدیل نہیں کر پا رہے, کیونکہ ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے ان کی میجورٹی کی. چودھری برادران جو ہیں وہ بھی کچھ بگڑے ہوئے ہیں, بی این پی وینگل ساتھ چھوڑ چکی ہوئی ہے, میجورٹی بڑی تھن ہے. یہاں پہ ایک ایسی اساس بنی ہوئی ہے جہاں بزدار صاحب کو ہٹانے سے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مطلب چودھری صاحب برادران, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, وہ چاہیں گے کہ بزدار صاحب جیسا نان اینٹی پولیٹیکل اسپیکنگ وہی چیف منسٹر ہو, کوئی اور نہ. بالکل اسی طرح جس طرح ان کو شوکت عزیز قابل قبول تھا, لیکن اور جو فعال قسم کے سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں تھے بطور وزیر اعظم. اچھا, اظہار الحق صاحب جو ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے اس پہ تھوڑا سا آگے اس کو بڑھاتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے, عثمان بزدار صاحب کو کہا ہے, آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم پی ایز کے جائز مسائل حل کیے جائیں. اب جائز مسائل ہیں تو عمران خان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے, وہ ویسے ہی حل ہو جانے ہیں. لیکن کسی دور میں یہ تنقید کیا کرتے تھے نون لیگ پر کہ پولیس کے انتظامی اور انتظامیہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر ایم پی ایز ایم این ایز اپنے کام کرواتے ہیں تھانے کچہریوں کے, اور اب وہی کام عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں. جی باجوہ صاحب, اصل تو مسئلہ ہے نا تبدیلی کا. تو تبدیلی آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ جس طرح تھانے کچہری کی پوزیشن تھی پہلے شریف برادران کے زمانے میں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں, وہی پوزیشن ہے تھانے کچہری کی, وہی پولیس کی جو ہے حکمرانی ہے. اچھا, یہ جو ہے کہ جائز کام کیے جائیں, سوال یہ ہے کہ اگر
MPAs کے جائز کام کیے جائیں تو عام لوگوں کے جائز کام کیوں نہ کیے جائیں؟ بالکل ٹھیک بات۔ عمران خان صاحب تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں گے جس میں ہر شخص کے جائز کام ہو جائیں گے، بالکل، تو عام آدمی کے جائز کام کیسے ہو جائیں گے؟ اس پر غور کیجئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عامر زیاد صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں فرما رہے تھے کہ باقی جو جیسے پرویز الہی ہیں تو وہ سیاسی خانوادوں سے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ سیاسی خانوادوں سے تو ہیں، سیاسی خانوادے سے ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ ان کا تجربہ دیکھیے، انہوں نے گراس روٹ سے شروع کیا، پھر ضلع پہ آئے، پھر اس کے بعد اوپر آئے۔ تو صرف سیاسی خانوادے سے ہونا کافی نہیں ہوتا، ایک طویل تجربہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنتا ہے، اسپیکر بنتا ہے۔ کامران شاہد کے پروگرام میں بزدار صاحب نے خود بتایا ہے انہیں کہ میری عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات میری نامزدگی کے بعد ہوئی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب انہیں جانتے نہیں ہیں، ان کے ملاقات نہیں ہے اور ان کو نامزد کر دیا، تو یہ مسٹری کیا ہے؟ کس نے پروپوز کیا؟ کس نے ریکمینڈ کیا؟ دیکھیں، کائنات کے جو چند لا ینحل مسائل ہیں نا، کہ زمین کب شروع ہوئی، آسٹریلیا ایشیا سے کب الگ ہوا، ان کے بھی جواب مل قیامت چکے ہیں کب آئے گی، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کس کی ریکمنڈیشن تھے، کس کی ڈسکوری تھے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایفیشنسی میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عامر زیاد صاحب، یہ کسی دور کے اندر یہ پولیس میں مداخلت نہیں کی جائے گی، عام بندے کے جائز مسائل اس کا مطلب ہے حل نہیں ہو رہے، اگر یہاں پر MPs کے جائز حل کرانے کے لیے وزیر اعظم کو IG اور چیف سیکرٹری کو کہنا پڑ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم فنڈز نہیں دیا کریں گے، یہ رشوت ہوتی ہے، یہ تو نیچے لوکل باڈیز کا کام ہے، یہ بلدیات کا کام ہے۔ بلدیات کا وہ ایک نیا وہ آگے ایکٹ آ گیا، اب اس کے بعد وہ نئے اس کی ڈیمارکیشن ہو رہی ہے، اگلی جا کے پھر اس کے الیکشنز ہوں گے۔ جتنا کچھ کہا ہوا تھا عمران خان صاحب نے جو اصولی اور نظریاتی تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا سر، ایٹ لیسٹ پنجاب کی، اور خاص طور پہ پنجاب کی بات کروں گا میں۔ عامر زیاد صاحب، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، وفاق میں بھی نظر نہیں آ رہا، جس طرح نظامی صاحب فرما رہے تھے اور ہمارے اظہار صاحب بالکل درست کہنے کہ وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ صحافت میں بنیادی سوال ہوتے ہیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وجہ ایک ہوتی ہے نا کہ عمران خان نے جو خود خواب دیکھا اور جو پوری قوم کو دکھلایا، اس کی تعبیر کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے اندر رہ کے انہوں نے کام کرنے کو رضامندی بھری، اور سسٹم کو بدلنے کے لیے جو ان کو عدد چاہیے تھے پارلیمنٹ میں، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت ہی کہتے ہیں لیزر تھے، ان کے پاس ایک میجورٹی ہے جس پر وہ اپنی حکومت بچا کے کھڑے، یہی حالت پنجاب میں بھی ہے۔ تو کوئی مضبوط مستحکم، یعنی کہ جو آپ کو ریفارم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں نا ایک بڑے پیمانے پہ قانون سازی کر دیں، چیزوں کا نقشہ بدل دیں، تو اس کی ابھی عمران خان صاحب کے پاس اگر وہ چاہیں بھی، اب یہ مجھے نہیں پتا نیتوں کا حالت اللہ میاں جانتے کہ وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، تو ان کے میں سمجھتا ہوں لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اسی میں آپ یہ دیکھیں جو بار بار سوال اٹھتا ہے ان کو ہٹانے کا، وجہ یہ کہ عمران خان نے اب ان پہ اتنی زیادہ سیاسی سرمایہ کاری کر دی ہے کہ اگر وہ اس موقع پر 23 ماہ کے بعد ان کو ہٹاتے ہیں تو ان کے اور مشکل ہوگی۔ اس کے بعد جو پنجاب کا نیا خاکہ بن رہا ہوگا سیاسی، اس پر ان کو اس بات کی یقین نہیں ہے کہ پھر کون وہ حزب منشا کسی آدمی کو لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، تو یہ بھی ان کی ایک لمیٹیشن ہے۔ عامر بھائی بریک پہ جانا ہے، ایک کوئک کوسچن آپ سے یہ ہے، لمیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، نیت کی کیا لمیٹیشن؟ ایک وعدہ آپ نے کیا تھا، ایٹ لیسٹ اپنی نیت شو کیجئے، اس کے بعد لمیٹیشن ہمیں نظر آئے کہ کہیں سے مزاحمت کا سامنا ہو رہا ہے، کوئی پریشر گروپس ہیں یا کوئی پرانا سسٹم ہے وہ آگے سے ریزسٹ کر رہا ہے، یہ لمیٹیشن کم از کم نیت کی لمیٹیشن تو نظر نہ آئے ہمیں یہاں پہ۔ میں کہتا ہوں آپ کی نیت بھی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے طاقت نہ ہو، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پارلیمنٹ میں اگر آپ فرض کریں، آپ یہ کہیں کہ جی میں نے 2/3 میجورٹی سے میں یہ قانون تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن آپ نہیں کر پا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ پولیس انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن آپ کے جو اتحادی ہو کہہ رہے ہیں جناب نہیں، پولیس کا وہی سسٹم ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سے کام لینے، تو پھر وہاں پر عمران خان کی یا کسی بھی آدمی کی لمیٹیشن آ جائے گی، وہ پھر نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کہ پولیس ریفارم ہونے چاہیے۔ ہم نے چلیں سر، بات تو پھر وہی آ گئی، عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اگر تبدیلی نہ لا سکا تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا، میرا پھر فائدہ کیا ہوگا اگر میں یہ تمام ریفارمز نہ کر سکا۔ اب بریک لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام کا ستیہ ناس ہو چکا ہے، ملک ویسے بحرانوں کا شکار ہے، لیکن اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اسی اسمبلی میں سے ایک نئی حکومت بن سکتی ہے، لیکن نون لیگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ سب معاملہ کیا ہے؟ بریک کے بعد بات ہوگی۔
वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान से तो शायद हुकूमत ना चलाई जा रही हो, मुल्क बहरानों का शिकार हो रहा है, लेकिन ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन क्या अपनी डील के चक्रों में है इस वक्त? हुकूमत पर निकम्मा होने का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन मुखालिफत बराए नाम क्यों है? पीपल्स पार्टी मज़ाहमती सियासत को तैयार है अपेरेंटली, नून लीग इनकार कर रही है। कमर ज़मान कायरा साहब कल क्या बात कर रहे थे, ज़रा आपको सुनाते हैं। आरिफ निज़ामी साहब, ये जो कमर ज़मान कायरा साहब बात कर रहे हैं, ये एक तो ऐसे लग रहा है जैसे ऑफर करवा रहे हैं नून लीग को कि मिलकर कोई मज़ाहमती तहरीक शुरू करते हैं, आवाम को मज़ाहमत पर उकसाते हैं। और ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, इसी असेंबली में से नई हुकूमत बनाने की जो बात कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? और वो जो कह रहे हैं कि वक्त याद रखेगा, वो नून लीग को कह रहे हैं कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे। यकीनन वो इसका खुल के इज़हार कर चुके हैं कि नून लीग साथ नहीं दे रही। दूसरे एक बुनियादी फ़र्क है पीपल्स पार्टी के और नून लीग के मौक़िफ़ में, और एक फ़र्क भी और एक कॉमनैलिटी भी है। कॉमनैलिटी ये है कि कुछ भी कहें, ये दोनों पार्टियां को तहरीक नहीं चलाना चाहती हैं। उनको मालूम है कि अगर तहरीक चलाई तो उसके लिए एक तो ये वक्त मौजूद नहीं है, जो हालात हैं उनकी वजह से। दूसरे, ऐसी तहरीक चली तो इसका बेनिफिशरी वो नहीं होंगे, कोई और होगा अगर वो कामयाब भी हो। तो वो नहीं चाहते कि एप्पल कार्ट को इस तरह अपसेट करें, जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि हम विद इन दी असेंबली चेंज चाहते हैं। सही। लेकिन अभी 2 रोज़ पहले मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब को अपने प्रोग्राम में लिया हुआ था। उन्होंने एक नई बात की। उन्होंने कहा जी एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए फ़ौज की निगरानी में। अच्छा। यानी वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। ये कह रहे हैं कि फ़ौज अलग हो जाए तो हम खुद बैठ के सेटल कर लें। तो फिर आपको पता ही है कि -1 फार्मूले का बड़ा चर्चा था, वो -1 ख़त्म हो गया। तीसरे ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है कौमी असम्बली में, मुस्लिम लीग के सदर हैं, वो तो आप समझ लें कि तकरीबन 7-8 माह से, इस पूरे साल को ही ले लें आप। निज़ामी साहब, -1 बिलावल साहब तो कहते हैं कि हम घर नहीं बैठे करना चाह रहे, -1 खत्म हो गया। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि असेंबली के अंदर से ही एक नई हुकूमत बन जाए, तो ऑब्वियसली -1 तो होगा। नहीं, मैं ये रद्द कर रहा हूँ कि -1 तो ठुस हो गया ना उस तरह। और वो -1 ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे भी जिक्र किया कि अगर शाह मोहम्मद कुरैशी मिसाल के तौर पे हो जाए, बाकी वही रहे। जी जी, ठीक। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं नज़र आता, ना ही उस पर कंसेंसस है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, तो वो तो मैंने कहा कि 8 महीने से घर बैठे हुए हैं। कभी वो कहते हैं उनको ख़तरा है, कभी कहते हैं कोविड हो गया, कभी कुछ हो गया, बिलावल साहब से वो मिले नहीं। और वो बिल्कुल ही वो शुरू बड़ी खुल के वो कहते हैं कि वो फ़ौज को डिफाई नहीं करेंगे। और उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया अपने भाई को बाहर भेजने के लिए। आप डील की तलाश की बात करते हैं, डील होके वो बाहर चले गए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। जिन्होंने भेजा था उनको पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना, और वो भी अपनी ज़बान उन्होंने बंद रखी हुई है। और शहबाज शरीफ साहब जो पहले नहीं कर सकते इलेक्शन से पहले, उन्होंने इलेक्शन के बाद कर दिखाया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको कोई ताजपोशी होगी या कुछ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा। ठीक है, इजहार साहब इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। इमरान खान की हुकूमत का तो कसूर होगा, आवाम पिस रहे हैं यहाँ पर, आवाम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए ऑपोजिशन के मुताबिक, और कुछ बेड़ा गर्क कोरोना ने कर भी दिया। लेकिन ये जो डील करके नून लीग बैठी हुई है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है मुल्क की, और वो अगर चाहें तो वो आवाम के हालात बदल सकते हैं, इस पर नहीं डालिएगा। मरियम नवाज कुछ बोलती नहीं है, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, जो जिनसे तमाम पार्टी पावर डिराइव करती है, वो बिल्कुल खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें नहीं कर रहे। बिलावल आज लाहौर में है, खबर यह कि कोशिश करेंगे शहबाज शरीफ से वो मिलने की, लेकिन शायद वक्त ना मिले। तो क्या कहेंगे इस पर आप, इनके रोल के बारे में? बाजवा, जो अपोजिशन की बात है, रोल है, तो इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि शरीफ बिरादरान की जो मुश्किलात हैं, जो लीगल उनका मसला है, जो वो बाहर चले गए, कहते हैं कि डील हो गया, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो एक मसला है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। दूसरा मसला है एक ओवरऑल अपोजिशन का। आप ये देखें कि ये जो पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोग हैं, ये बड़े घाघ हैं। ये दे आर नॉट बॉर्न येस्टरडे। ये बहुत पुराने, ख्वाजा आसिफ को देखें, कायरा को देखें, रज़ा रब्बानी को देखें, ये बड़े पुराने लोग हैं। ये अपना टाइम मार्क कर रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। इनको साफ नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, मौजूदा हुकूमत के वादे जो हैं वो कहाँ हैं। तो ये अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि ये
اپنی جو ایک ہوتی ہے نا ایک قدرتی زوال اس میں آئے, عوام تنگ آ جائیں یا کوئی نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ تنگ آ جائیں, تو اس لیے یہ آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام برے حال میں ہے, مہنگائی ہے, چینی مافیا ہے, آٹا مافیا ہے, پیٹرول ہے. تو یہ اگر آپ ان کو بلا کر اقتدار پلیٹ میں رکھ کر بھی دیں تو یہ اس سٹیج پر کبھی نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہیں اور موجودہ حکومت کی جو بھی پرفارمنس ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچ کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کی باتیں اور ہیں, لیکن وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنے زور سے خود کس وقت گرتی ہے. عامر ریاض صاحب, عوام کو کہہ لیں حکومت سے تو اب توقعات نہیں ہیں اپوزیشن کے مطابق, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے توقعات رکھنے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیا عوام کو؟ نہیں بالکل, مطلب ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کون سی اس ملک کی تقدیر بدلی, نواز شریف صاحب نے کون سی اس ملک کی تقدیر بدلی, تو یہ بازو بالکل ہمارے آزمائے ہوئے ہمیں پتہ ہے. دیکھیں جب ہم حزب اختلاف کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں سنگل یونٹ دیکھتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں جو دراڑیں ہیں وہ ہمیں نظر آنی چاہیے. بات یہ کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دار صاحب کہ اس وقت جو ہے متحدہ اپوزیشن یا حزب اختلاف جو ہے وقت گزار رہی ہے. اس کی وجہ ہے پہلی بات یہ کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی. اچھا, دونوں پارٹی کے سسٹم میں سٹیک ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں حکمراں جماعت ہے, دوسری کہتے ہیں ملک کی دوسری بڑی جماعت پی ایم ایل نون ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ کیسے کہتے ہیں نا ایپل کارڈ کو فٹ کریں گے کہ جناب اس کے بعد جو انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. اس وقت وہ آخری پوچھ دیں گے جب انہیں اس بات کے یقین ہو کہ جس منزل پر ہم کھڑے ہیں اس سے زیادہ ہمیں کوئی حصہ ملے تو ہم کچھ کریں, جدوجہد کریں. یہ نہ ہو کہ جو ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں. تو یہ ان کے ذہنوں میں خدشات ہے. پھر یہ بھی ان کے ذہن میں خدشات ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہے کہ جی میرا کندھا استعمال کر کے کل کو نون لیگ جو ہے اقتدار کا سینہ چڑھ گئی, یا ان کو یہ خدشہ ہو کہ عامر بھائی کچھ نہ کریں. میرا ایک سمپل سا میرا یہ سوال ہے, کم از کم بولیں تو صحیح, عوامی ایشوز پر بولیں. وہ کل عطا طارق صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ مریم نواز بولتی ہیں تو پھر ان کی آواز بند کر دی جاتی ہے, میوٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو ٹی وی چینلز دکھاتے نہیں ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عوامی ایشوز پر تو بول سکتی ہیں, وہاں پر کیوں خاموشی ہے؟ میں عرض یہ کروں کہ عوامی ایشوز پہ تو ماشاءاللہ میڈیا بھی بہت بول رہا ہے. عوامی ایشوز پہ اپوزیشن بھی کہتے ہیں نا ایشو کو سمجھے بغیر بعض اوقات بات کری ہوتی, میڈیا بھی یہی کر رہا ہے. بات یہ کہ اس وقت جو ملک کے معروضی یعنی کہ آبجیکٹیو حالات ہیں اس میں آپ کسی بھی حکومت کو ان حالات میں لے کر آئیں, کم و بیش یہی کچھ ہو رہا ہوگا جو پی ڈی آئی کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. کیا مطلب ہم نے کئی چیزیں فیکٹر ان نہیں کی تھی. ہم نے بھارت کے ساتھ عمران خان نے کشیدگی کو فیکٹر ان نہیں کیا تھا جو کہ مودی کی چوائس تھی اور بڑھا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے ہوئے. ہمیں کووڈ کا نہیں پتا تھا, کرونا وائرس کا نہیں پتا تھا. یہ اس طرح کا شوق ہے جو ایک دم نمودار ہوا. ٹڈی دل کا ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ ہماری معیشت کو نون لیگ نے کس حالت میں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن میں اس سینس میں اب بات کرنا چاہوں گا ایک بریک. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز یہ کہتے ہیں اور کچھ پولز بھی ایسے ہیں کہ اگر آج الیکشنز کرا لیے جائیں تو شاید پی ایم ایل این ایک سویپنگ میجورٹی کے ساتھ جیت سکتی ہے. اس کے باوجود وہ گریزاں ہیں کہ کسی قسم کی مزاحمتی تحریک لائی جائے. اور کیا وہ جو اظہار صاحب بات کر رہے تھے کہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے, اور صرف ایسے ہی بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں, یا کوئی پلان ہے ان کا باقاعدہ؟ کیا پلان ہو سکتا ہے ان کا, ایگزیکٹ کس ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب؟ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پیپلز پارٹی تو متحرک ہونے کو تیار ہے, جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, لیکن نون لیگ جو اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں یا ویٹ اینڈ واچ, اور اس کے حساب سے وہ کریں گے کہ ان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا. عارف نظامی صاحب, یہ کیا ویٹ کیا کر رہے ہیں کہ کب حکومت اپنے بوجھ تلے خود گر جائے, وہ جب بھی وقت آ جائے, یا پھر کوئی ایگزیکٹ ان کے ذہن میں کوئی چیز ہوگی کہ اس ٹائم پر جا کے when the iron is hot اس وقت جا کے ہٹ کریں گے ہم؟ خاص طور پر میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز کی بات کر رہا ہوں میں. جی یہ میں اظہار صاحب کی اس بات سے قدر متفق ہوں کہ اس وقت اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا, لیکن میں اس کو ان کی باتوں سے جو میں نے یہی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ سب سے بڑی اپوزیشن ہے. یعنی پچھلے اب 2 سال ہیں کون سے شعبے میں بہتری آئی ہے, سوائے اس کے کہ جو کام ہے
وہ پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. ہو سکتا ہے کہ جزوی طور پہ یہ درست بھی ہو, لیکن عوام دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے بہتر میں اب بہتر ہیں. جی جی طور پر لیں اگر 5.8% جی ڈی پی گروتھ تھا اور اب نیگیٹو ہے. مہنگائی اگر اس وقت سنگل ڈیجٹ میں اب ڈبل ڈیجٹ میں پہنچی ہوئی ہے. پھر یہ ہے کہ جو مختلف قسم کی شارٹیجز ہیں جن کا ہم بہت کم پہلے ذکر سنتے تھے. مافیاز کا بقول خان صاحب یہاں دور دارا ہے اور وہی سب کچھ کر رہے ہیں. چینی مافیا, گندم مافیا, پیٹرولم مافیا, پائلٹ مافیا, میں کس مافیا کا ذکر کروں آپ سے. تو کیا یہ مافیاز جو ہیں ان پر رننگ کامنٹری کرنا وزیر اعظم صاحب کا کام ہے؟ ان کا کام تو ہے کہ یہ کہنا نہیں کافی کہ یہ مافیاز ہیں. ہر روز کوئی قلت پیدا ہوتی ہے, کوئی کبھی کہتے ہیں جی وہ ہورڈنگ ہو رہی ہے, ہورڈنگ مائکرو مینج کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کا کام تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں, اور یہ اسپوکسمینس کی جو کردان ہے یہ لوگوں کو پر اتنا اثر نہیں کرتی کہ جناب بس ہی یہ پچھلی حکومت ذمہ دار ہے. وہ تو کہیں گے یار 2 سال ہو گئے آپ کو, آپ کی بنیاد تو رکھی گئی ہے, اگلے 3 سال میں کیا کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے رفاق کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, کس طرح سوچتا ہے. لیکن نظامی صاحب اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا نا, ان کو بالکل ٹھیک, وزیر اعظم کو اگر پرواہ نہیں تو اپوزیشن کو بھی بالکل اگر کہا جائے کہ پرواہ نہیں ہے تو غلط تو نہیں ہوگا. نہیں, پہلے میں اس کا جواب, مجھے ذرا جواب دینے دینا اس کا. خان صاحب کی سب سے بڑی انشورنس پالیسی یہ ہے کہ کم از کم میں نے جتنا دیکھا ہے کسی سیاسی حکومت کی فوجی قیادت سے ایسی تال میل نہیں تھی جو خان صاحب کی ہے. تو خان صاحب کی انشورنس پالیسی یہی ہے کہ جہاں باقی حکومتوں کو کان سے پکڑ کر نکال دیا جاتا تھا یا ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے کہ ان کی چھٹی ہو جائے, خان صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ایک خاص ہائیبرڈ سسٹم میں وہ آئے ہیں اور وہ ان کا خیال ہے کہ بیٹھے رہیں گے, لیکن بالآخر عوام کا یا کسی اور کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا. اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن کی جو گیم ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اتنی زیادہ, ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے جس کو ہمیں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو نیب کے معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے اوپر جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ 10% بھی ٹھیک ہیں تو وہ بڑے سیریس ہیں. تو وہ کوئی نہ نواز شریف قابل قبول ہیں ایک آپشن کے طور پہ, نہ زرداری صاحب. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کی نیگیٹو سیمیٹری کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں. پازیٹیو نہ انہوں نے کچھ کیا ہے نہ وہ کر پائیں گے, اور یہ حالات جو ہیں کہ رجت انرشیا چل رہے ہیں, چلتے رہیں گے. اظہار الحق صاحب, عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز تقریباً ہو گیا اور کچھ عرصے بعد باقاعدہ ہو جائے گا. مقتدر حلقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کیا معاملہ ہے سر؟ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران اور زرداری صاحب نے کیا, نواز شریف اور زرداری نے کیا کر لیا تھا تو عمران خان بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں, یا پھر وہاں پر بھی کچھ صبر ان کا پیمانہ لبریز ہونے کے قریب ہو سکتا ہے؟ باجوہ صاحب, پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو گیا. پیمانہ مٹی کا تھا, نیچے گر کر ٹوٹ گیا, اب کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. اچھا, آپ نے ان قوتوں کی بات کی ہے, ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی ہماری آپ کی طرح اس ملک کے ساتھ تو مخلص ہیں. وہ بھی ظاہر ہے کہ یہی چاہتے ہوں گے کہ حالات بہتر ہو جائیں, کیونکہ وہی ایک ہی خاندان ہے, اس کے کچھ بچے ادھر ہیں کچھ بچے ادھر ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میرے سینئر بیٹھے ہیں نظامی صاحب, مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, ہمارے تو اساتذہ کے برابر ہیں, کہ دیکھیں میں جو طالب علم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ 3 کمزوریاں ہیں, رکاوٹیں ہیں عمران خان صاحب کے راستے میں. پہلی رکاوٹ تو ہم نے دیکھ لی کہ ہوم ورک کوئی نہیں تھا. ہوم ورک اتنا بھی نہیں تھا کہ ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ معیشت جو ہے وہ ابھی ہم IMF سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بات ہوا کہ نہ صرف ہم IMF سے چھٹکارا نہیں پا سکے, ہم نے ان کے ایک امپلائی کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیا. اچھا, میں مختصر بات کروں گا. دوسری رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اپنے جو الیکٹڈ وزراء ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. عمر ایوب خان
آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں جو بھی ہے، بہرحال ایک جہاں دیدہ بندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، پہلے بھی وزیر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اوپر، عمر ایوب خان کے اوپر 2 ایڈوائزر ہیں، ایک توانائی کا، ایک پیٹرولیم کا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ ٹھیک ہو گیا اظہار صاحب، پوائنٹ فیئرلی میڈ، آپ کا پوائنٹ آ گیا یہاں پہ، لیکن میں جو صبر کا پیمانہ عوام کا تو مٹی کا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ لبریز کیا ہونا تھا. یہ دوسرے پیمانے کا ذرا مختصر بتا دیجیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. وہ جو میں نے پوچھا تھا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا تھا کہ عوام کے پیمانے کی تو آپ نے کہا بات ہی نہ کی جائے، لیکن اگر اپوزیشن اور مقتدر حلقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر چلتا رہے جیسے بھی چل رہا ہے، آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. بریفلی سر. مقتدر حلقوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ اگر مقتدر حلقہ ہوتے یا میں مقتدر حلقہ ہوتا تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے اس وقت؟ کیا دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ون فائن مارننگ بلایا جائے اور کہا جائے کہ بھئی آپ چلے جائیں. کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس میں کوئی وقت لگتا ہے، فیصلہ کرنے میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں. یہ بہرحال طے ہے کہ چونکہ مقتدر حلقے بھی گوشت پوسٹ کے بنے ہوئے ہیں، چونکہ مقتدر حلقے بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، بالکل چونکہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ بھی مہنگائی سے متاثر ہیں، تو یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ لاجیکلی کہ وہ غیر مطمئن ہیں. اب ان کی کیا پالیسی ہے؟ وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار، وہ اب کسی موقع کے منتظر ہیں، یا جس طرح وہ -1 ہے، یا جس طرح اسمبلی کے اوپر اندر ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، پروگرام کا اصل میں ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ایک کلوزنگ کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں عامر جہاز صاحب سے. سر سارے غیر مطمئن ہیں یہاں پہ، اس کے باوجود یہ یوں ہی چلتا رہے گا سب معاملہ؟ عامر جہاز صاحب. فی الحال تو مطلب ہے آپ اس کو اندیشہ کہہ لیں، خدشہ کہہ لیں، بالکل ایسے ہی چلے گا. میں نہیں دیکھتا کہ کوئی فوری تبدیلی جو ہے آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے اظہار صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی آپشنز کی بات ہوتی ہے اور سیاسی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں. ایک بات سمجھنے کی نا کہ کیا یہ سویلین گورنمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے فوج کو انڈرمائن کرنے کی آپشنز کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے چلتا رہے گا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.